ज़ावियर लंबी फ्लाइट के बाद गाड़ी की पिछली सीट पर टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर शदीद थकन के आसार थे। सख्त गर्मी और गहमा गहमी उसके लंदन के मुनज़्ज़म माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसने अपनी घड़ी को एक सरसरी निगाह से देखा। पाकिस्तान में 8 साल बाद कदम रखा था और पहला काम ही दादी जान की जायदाद से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात का जायजा लेना था। गाड़ी जैसे ही महल के पुरानी तंग गली में दाखिल हुई, ब्रेक लगने से उसे हल्का सा झटका लगा। बाहर शोर बरपा था। मैंने कहा ना, मेरे हाथ में चाबी नहीं है। एक मीठी मगर गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। जावियर ने ताहट के आलम में खिड़की का शीशा नीचे किया ताकि ड्राइवर को जल्दी चलने का इशारा कर सके। उसने देखा कि एक छोटी सी सुर्ख सफेद लिबास में मलबूस लड़की, जिसके चेहरे पर परेशानी के बावजूद एक अजीब सी मासूमियत थी, एक मोटरसाइकिल वाले से बहस कर रही थी। अरीशा बाजार से आ रही थी और बेदिहानी में उसके स्कूटर की चाबी किसी खंबे के पास गिर गई थी। वो गुस्से से कहती जा रही थी, आपको क्या मसला है? मेरी चाबी गुम हो गई है और मुझे ज़रूरी काम है। क्या आप मेरे लिए चाबी ढूंढने में मदद करेंगी या सिर्फ रास्ता ब्लॉक करेंगी? मोटरसाइकिल वाला उसे मुसलसल हॉर्न दे रहा था। जावियार को यह सारा मंजर गैर ज़रूरी और वक्त का ज़िया लगा। उसने बगैर कोई ताखीर किए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। उसकी शख्सियत और साफ सुथरा बरतानवी अंदाज देखकर मोटरसाइकिल वाला फौरन खामोश हो गया। क्या मसला है? जावियार की आवाज़ धीमी थी मगर उसमें अथॉरिटी थी। अरीशा ने झटका खाकर पीछे देखा। उसके सामने एक इंतहाई नफीस और अजनबी शख्स खड़ा था। वो लम्हे भर के लिए चुप हुई, फिर बोली, मसला ये है कि मेरी चाबी गुम हो गई है और ये शरीफ आदमी मेरी मदद करने की बजाय मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है। और अब आप भी क्या मुझे लेक्चर देने आए हैं? जावियार ने गली के हालात का जायजा लिया जहां उसकी गाड़ी ट्रैफिक ब्लॉक कर रही थी। उसने इधर उधर देखा। वाकई चाबी एक गटर के ढक्कन के पास पड़ी थी। आपकी चाबी वहां पड़ी है। जावियार ने बगैर कोई जज्बा दिखाए सिर्फ 2 उंगलियों से चाबी उठाई और एलिशा की तरफ बढ़ा दी। अगली बार आप अपना सामान का ख्याल रखें, क्योंकि हर मसले का हल सड़क के बीच में खड़े होकर शोर मचाना नहीं होता। अरीशा शर्मिंदगी और हैरत के मिले जुले जज्बात से सुर्ख हो गई। ओह शुक्रिया। उसने चाबी लेते हुए सर झुकाया। और मैंने शोर नहीं मचाया था, मैं सिर्फ वजाहत दे रही थी। जावियर ने कोई जवाब नहीं दिया और वापस गाड़ी में बैठ गया। जाते हुए एक नज़र अरीशा पर डाली, जो अब भी अपनी चाबी को घूर रही थी, जैसे सारी गलती चाबी की हो। जावियर की गाड़ी दादी जान के वसी पुराने तर्ज के मगर खूबसूरती से सजे हुए घर के पौष में रुकी। ये घर उसके बचपन की यादों से भी ज्यादा शानदार था। हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई, जैसे यहाँ भी असूलों की हुक्मरानी हो। दादी जान बेगम शुमाइला एक मजबूत और बासर खातून थी। वो लाउंज में उसी का इंतजार कर रही थी। उनका अंदाज भी बावकार और पुरज़म था, बिल्कुल वैसा ही जैसे जावियार को याद था। आ जाए मेरे बच्चे। दादी ने गले लगा लिया मगर जल्द ही दूरी इख्तियार करके उसका जायजा लिया। वही संजीदगी, वही खुश्क मिजाजी। मैंने कहा था, पाकिस्तान की हवा में रहोगे तो कुछ तो तब्दीली आएगी। जावियार हल्का सा मुस्कुराया, जो 1 सेकंड से भी कम लम्हे के लिए था। दादी जान, अगर मुझे खुश के रहना है तो मेरी ये प्रोफेशनल ज़रूरत है। मैं यहाँ काम से आया हूँ, आराम से नहीं। दादी ने अपना मखसूस प्यारा मगर सख्त लहजा इख्तियार किया। तुम्हारा काम भी होगा और आराम भी, मगर इसके साथ एक और बहुत अहम चीज होगी। जावियार को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो सवाल करता, दादी ने आवाज लगाई, अरे तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो कौन आया है। दरवाजे से तूफान की तरह एक छोटी सी लड़की दाखिल हुई, जो हाथ में लड्डू का बड़ा सा डब्बा लिए थी और तेजी से डब्बे का एक लड्डू जमीन पर गिरा बैठी। वो घबराहट में झुकी ताकि लड्डू उठा सके, मगर उसका माथा टेबल से टकराया। ओ, उसकी आवाज निकली और साथ ही वो बोली, दादी जान, मैं तो ये लड्डू, हाय मेरा सर। ये कोई और नहीं अरीशा थी, वही लड़की जिसने थोड़ी देर पहले सड़क पर ट्रैफिक ब्लॉक कर रखा था। उसने सर ऊपर उठाकर सामने देखा। जावियार और अरीशा की निगाहें आपस में मिली और दोनों के चेहरे पर हैरत के मुख्तलिफ तासुरात उभरे। जावियार ने अपनी हैरत को फौरन चेहरे से हटा दिया, मगर उसकी आंखों में नागवारी झलक रही थी। ये लड़की यहाँ?
عریشہ کی آنکھیں بڑی ہو گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او خدایا، آپ وہ پردیسی انکل جو چابی اٹھانے میں بھی سیکنڈ گن رہے تھے۔ دادی جان جو ان دونوں کے حیرت زدہ چہروں کو دیکھ رہی تھی ہنس پڑی۔ عریشہ، بدتمیزی نہیں، یہ تمہارے کزن ہے، زاویار، میرا بیٹا، اور اب سے کچھ عرصے کے لیے اس گھر کا ذمہ دار مہمان۔ دادی نے گہرا سانس لیا، اور زاویار بیٹا، یہ میری سب سے لاڈلی اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی نواسی ہے، عریشہ۔ عریشہ کا رنگ اڑ گیا۔ کزن؟ لندن والا جسے میں نے انکل کہا اور جس کے سامنے لڈو گرایا؟ زاویار نے دادی کے سامنے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ اس نے ایک لمحے پر رسمی انداز میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہیلو عریشہ، اس کی آواز بالکل رانی سی تھی۔ عریشہ نے جھجکتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ دادی نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں، کیا کمال اتفاق ہے۔ رات کا کھانا رسمی ماحول میں جاری تھا، خاندان کے قریبی افراد موجود تھے، اور سبھی زاویار کے لندن کی زندگی اور اس کی کامیابی کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ عریشہ میز پر بالکل خاموش بیٹھی تھی، جو اس کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ وہ مسلسل زاویار کو دیکھ رہی تھی، جو ہر سوال کا جواب انتہائی نپتلا اور بور کر دینے والے انداز میں دے رہا تھا۔ عریشہ کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، کیا دنیا کا ہر کامیاب شخص اتنا ہی خشک ہوتا ہے؟ اوف اللہ، یہ کتنا چپ کیسے رہ لیتے ہیں؟ اس نے جھرجھری لی۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا اور میٹھے کا دور شروع ہوا، دادی جان نے اپنی کرسی صاف کرتے ہوئے پرسکون مگر روبدار مسکراہٹ کے ساتھ سب کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سب کو ایک خوشخبری سنانی ہے۔ دادی کا لہجہ اتنا مطمئن تھا کہ سبھی لوگ ان کا چہرہ دیکھنے لگے۔ دادی نے زاویار اور عریشہ کی طرف اشارہ کیا، جو ایک دوسرے سے فاصلے پر بیٹھے تھے۔ زاویار، جو اب یہاں ہمارے پاس ہے، وہ صرف کام سے نہیں آیا۔ میرا یہ بیٹا اور ہماری یہ چنچل عریشہ اب ایک دوسرے سے بندھنے جا رہے ہیں۔ ہم رسمی طور پر ان دونوں کی منگنی کا اعلان کر رہے ہیں۔ پورے کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد مبارکباد کا شور بلند ہوا، مگر دو افراد اس وقت جیسے سکتے میں تھے، زاویار اور عریشہ۔ زاویار نے دادی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خاموش سوال تھا، جو کہہ رہا تھا آپ نے یہ سب اچانک کیوں کیا؟ جبکہ عریشہ کے سر پر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا تھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت ایک سیکنڈ میں شدید حیرت اور غصے میں بدل گئی۔ عریشہ اپنی کرسی سے تیزی سے کھڑی ہوئی، جس سے اس کا گلاس تقریباً میز پر گر گیا۔ سب کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ دادی جان، یہ کیا مذاق ہے؟ اس کی آواز پہلے دھیمی تھی، پھر غصے سے بھر گئی۔ منگنی، وہ بھی اس ٹائم شیڈول والے اجنبی سے؟ دادی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ عریشہ، تم بدتمیزی کر رہی ہو۔ بدتمیزی نہیں، سچائی ہے۔ آپ کسی رپورٹ سے میری شادی کیسے طے کر سکتی ہیں؟ یہ انسان نہیں، یہ چلتی پھرتی فائل ہے۔ انہوں نے تو ابھی سڑک پر مجھے میری چابی کی قیمت بھی بتا دی تھی۔ میں شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو مجھے وقت کا ضیاع سمجھاتا ہو۔ عریشہ نے جس بات کی روح میں بہتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ زاویار نے میز پر بیٹھے بیٹھے دھیمی آواز میں عریشہ کو مخاطب کیا۔ عریشہ، بیٹھ جاؤ، یہ خاندانی معاملہ ہے، سڑک کا ڈرامہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں غصہ نہیں بلکہ سختی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ ہر چیز کو معاملہ اور شیڈول سمجھتے ہیں۔ میں یہ منگنی نہیں کر رہی۔ عریشہ نے صاف انکار کر دیا اور تقریباً روتے ہوئے لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ عریشہ کے احتجاج اور کمرے سے باہر بھاگنے کے بعد ماحول میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ خاندان کے باقی افراد بھی حیران تھے، مگر دادی کے غصے کے ڈر سے خاموش رہے۔ زاویار نے دادی کی طرف دیکھا۔ اس کی سنجیدگی میں اب ہلکی سی بے چینی بھی شامل تھی۔ دادی جان، میں آپ سے ابھی بات کرنا چاہتا ہوں، زاویار نے نہایت احترام سے کہا، مگر اس کی آواز میں نہایت سنجیدگی تھی۔ دادی جان نے گہرا سانس لیا اور اپنے پوتے کے چہرے پر نظریں جمائی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار بغیر ٹھوس وجہ کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرے گا۔ چلو میرے کمرے میں آ جاؤ، دادی نے مختصر جواب دیا اور دھیمے سے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرہ بند ہوتے ہی زاویار نے اپنی ٹائی اور کوٹ کو سخت محسوس کیا، گویا وہ اس بوجھ کی علامت تھے جو اس نے خود پر لاد رکھا تھا۔ دادی جان، آپ نے یہ اعلان کیوں کیا؟ زاویار نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے سوال کیا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے آپ کو صاف بتا دیا تھا کہ میں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا۔ میں نے آپ سے صرف پراپرٹی کے معاملات سلجھانے کا وعدہ کیا تھا، شادی یا منگنی کا نہیں۔
दादी जान सोफे पे बैठी और जावियार को अपने सामने बैठने का इशारा किया। जावियार, तुम ये समझते हो कि तुम लंदन में बैठकर अपने सारे कर्ज उतार सकते हो? दादी की आवाज में अचानक एक तल्खी आ गई। कैसा कर्ज? जावियार का दिल धक से रह गया। दादी ने एक दराज खोला और एक पुराना बुसीदा लिफाफा निकाला जो वक्त के साथ पीला पड़ चुका था। ये वो राज है जिसे मैंने 8 साल से संभाल के रखा है। तुम्हारे जाने के बाद ही तुम्हारे वालिद साहब को शदीद माली नुकसान हुआ था। एक ऐसा नुकसान जिसकी वजह से उनकी शराकत दारी थी, और इसका सारा बोझ उस वक्त मेरे पास था। अगर मैंने बर वक्त ये घर, ये जमीन न बेची होती तो तुम्हारा खानदान सड़क पर आ जाता। दादी ने रुकी। हमने तो ये कर्ज चुका दिया था, जावियार ने परेशानी से कहा। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि सब साफ हो गया है। साफ नहीं हुआ था। दादी ने अब लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो, जिस शराकतदार ने तुम्हारे वालिद को धोखा दिया था वो भी इसी खानदान से था जिससे तुम्हारी माँ का ताल्लुक था। जब हालात बहुत खराब हुए तो मैंने उनसे मदद मांगी। उस वक्त अरीशा के दादा जान ने मेरे सामने एक शर्त रखी थी। जावियार ने लिफाफा खोला जिसमें एक पुरानी तहरीर थी। उसकी आंखें अल्फाज पे दौड़ने लगी। शर्त ये थी, दादी ने धीमे लहजे में बताया, कि इस खानदान की दौलत और तुम्हारे खानदान की इज्जत को दोबारा जोड़ने के लिए दोनों खानदान के सबसे छोटे फर्द को एक रिश्ते में बांधा जाएगा। अरीशा के दादा जान ने मुझसे ये वादा लिया था कि 8 साल बाद जब तुम दोनों जवान हो जाओगे तो ये शादी होगी। जावियार का हाथ लरसने लगा। ये सिर्फ एक मंगनी नहीं थी, ये एक तहरीरी मुआहिदा था जिसकी जड़ें उनके खानदान की इज्जत और माली हालात में पेवस्त थी। उसका मतलब था कि उसका लंदन जाना और पैसे कमाना इस मुआहिदे की पासदारी का एक हिस्सा था। मैं ये सब इसलिए कर रहा था, जावियार ने फंसी हुई आवाज में पूछा। तुम्हें पूरी बात नहीं बताई गई, लेकिन तुमने लंदन में बैठकर जो भी कमाया उसने हमें एक बार फिर मजबूत किया है। अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। अगर तुमने इस मंगनी से इनकार किया तो इस खानदान की न सिर्फ इज्जत खाक में मिल जाएगी, बल्कि अरीशा की फैमिली का वो हिस्सा जो हम पर अब भी माली तौर पर भरोसा करता है, वो सब टूट जाएगा और इसका सारा जिम्मे तुम पर होगा। दादी ने बात खत्म कर दी। जावियार की संजीदगी अब जिम्मेदारी के खौफ में बदल चुकी थी। उसका चेहरा फक हो गया। वो ऐसे बोझ तले आ गया था जिसके लिए वो तैयार नहीं था। उसे अरीशा की चंचल और चुलबुली शक्ल याद आई। वो लड़की जो हर बात को हल्का लेती थी, और एक वो जो हर बोझ को अपने कंधे पे उठा लेता था। मुझे कुछ वक्त दे दादी जान, जावियार ने बामुश्किल कहा। मुझे ये सब हजम करना है। वक्त नहीं है, दादी ने फैसला कुन लहजे में कहा। तुमने यहाँ रहना है और अरीशा को कायल करना है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये शादी जबरदस्ती हो रही है। तुम्हें सबके सामने ये साबित करना है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, वरना ये सारा खानदान टूट जाएगा। जावियार ने आंखें बंद कर ली। लंदन का कामयाब और असूल परस्त बिजनेसमैन अब एक ऐसी अदाकारी करने पर मजबूर था जो उसकी फितरत में शामिल नहीं थी। उसे एक चंचल लड़की से मोहब्बत की अदाकारी करनी थी जिसके सामने उसने अभी चाबी की कीमत गिनी थी। रात का दूसरा पहर था। पूरा घर खामोश था, मगर जावियार की आंखों में नींद नहीं थी। वो दादी जान के कमरे से निकलने के बाद सीधा अरीशा के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ था। उसने दादी का हुक्म याद किया। उसे हर सूरत ये साबित करना था कि वो अरीशा से मोहब्बत करता है, और उसका आगाज उसे अरीशा को मनाने से करना था। जावियार ने दरवाजे पर एक रस्मी मगर धीमी सी दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अरीशा, उसने आवाज दी। अंदर से अरीशा की आवाज आई जो गुस्से और रूठेपन का बेहतरीन इम्तजाज थी। आप हैं कौन? और मेरे दरवाजे पर दस्तक देने से पहले क्या आपने अपॉइंटमेंट ली थी? जावियार ने गहरी सांस ली। ये लड़की उसके हर कदम को चैलेंज करने वाली थी। मैं जावियार हूँ और नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ले ली थी, क्योंकि खानदानी ताल्लुकात में अपॉइंटमेंट नहीं ली जाती। उसने दरवाजे के बाहर खड़े होकर वजाहत पेश की। तो फिर मेरे पास आने का क्या मकसद है? अरीशा ने तंज किया, और जावियार को याद आया कि उसे भी कारोबारी जुबान में बात करनी चाहिए। मेरा मकसद है कि आपके साथ इस झगड़े को सुलझा कर ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। जावियार ने संजीदगी से जवाब दिया। मैं अपने रवैये के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मुझे एहसास है कि मैं आपके लिए गैर मुतवक्का
और गैर मतलूबा सरप्राइज था। अंदर से अरीशा जोर से हंसी। गैर मतवक्का और गैर मतलूबा, वाह, आप तो बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन देते हैं। अरीशा ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर अभी भी नाराजगी थी, मगर उसकी आंखों में तजस्सुस की एक चमक थी। उसने पजामा और ढीली शर्ट पहन रखी थी और बाल एक बेतरतीब झूड़े में बंधे थे। देखिए मिस्टर जावियार, अरीशा ने हाथ बांध कर कहा, ये सारा ड्रामा मुझे पसंद नहीं है। दादी ने ये मंगनी क्यों की ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं अपना जवाब नहीं बदलूंगी। मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं ये लेकर आया था। उसने एक छोटा सा डब्बा अरीशा की तरफ बढ़ाया। अरीशा ने शक से डब्बा खोला तो अंदर लंदन का सबसे महंगा, सबसे खालिस डार्क चॉकलेट का एक पैकेट था। चॉकलेट? अरीशा ने हैरत से पूछा। जी, मैंने सर्च किया था कि ख़वातीन आमतौर पर चॉकलेट से खुश होती हैं। उसके इल्ज़ाम में 90% कोको है, जो आपके मूड को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतरीन है। ये गैर रस्मी माफ़ी का प्रोटोकॉल है। जावियार ने एक बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदाज में वजाहत की। अलीशा को हंसी आ गई। प्रोटोकॉल? ये आपने चॉकलेट दी है या कोई सख्त कारोबारी मुआहिदा पेश किया है? और जनाब, मुझे दूध वाली मीठी चॉकलेट पसंद है। ये 90% कोको वाली कड़वी चॉकलेट तो ऐसे लगती है जैसे आप मुझसे नफरत का इजहार कर रहे हो। ओ, जावियार के माथे पर हल्की सी सिलवटें पड़ी। ये टिप फेल हो गई थी। मैंने सोचा था कि महंगा तरीन चॉकलेट हमेशा कामयाब रहता है। मैं आइंदा इस फीडबैक को अपना डेटे में शामिल कर लूंगा। अरीशा ने मुस्कुराकर चॉकलेट को वापस डब्बे में डाला और जावियार को दे दिया। आप ये वापस ले लें, और अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अरीशा की आंखों में अब एक शरारती मंसूबा उभर रहा था। जावियार ने एकदम अपनी कमर सीधी की। शर्त? क्या आप मुझसे कोई मुआहिदा पेश कर रही है? जी हाँ, एक डेटिंग मुआहिदा, अरीशा ने फातहाना अंदाज में कहा, क्योंकि मुझे आपको जानना है, और ये जानने के लिए कि आप मेरी जिंदगी को कितना बोरिंग करेंगे। हमें एक साथ वक्त गुजारना होगा। आपको मुझे ज्यादा से ज्यादा नॉवेल्स लाकर देने होंगे। यूं मुझे तुर्की घुमाने ले जाना होगा, और कुछ वक्त तक जो भी कहूंगी वो मानना होगा। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो शायद मैं आपकी शादी की फाइल पर गौर कर लूं, वरना मैं आपकी मंगेतर नहीं बनूंगी। अरीशा ने अपना हतमी फैसला सुना दिया। जावियर ने एक लम्हे के लिए उस चॉकलेट, दादी के राज और अरीशा के मासूम चेहरे को देखा। वो अपनी जिंदगी में कभी भी नादान हरकतें करने के लिए तैयार नहीं हुआ था, मगर खानदान की इज्जत और वादे का बोझ उससे ज्यादा बड़ा था। उसने गहरी सांस ली। ठीक है अरीशा, मैं आपके मुआहदे को कबूल करता हूँ। अब मुझे बताएं, हमारा पहला टास्क क्या है? अरीशा की आंखें खुशी से चमक उठी। पहला टास्क? आपको ये कड़वी चॉकलेट अगले 1 मिनट में खानी होगी, और मुझे बताना होगा कि ये कितनी जायकेदार है। आखिर को ये आप मुझे देने वाले थे ना? वो आंखें टपटपाती कह रही थी। जावियार ने मजबूरी के आलम में डब्बा खोला और सख्त कोको का टुकड़ा मुंह में रखा। उसके चेहरे पर खौफनाक तासुरात आए, मगर उसने अपने दिल को सख्ती से कंट्रोल किया और मसनूही मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। ये तजर्बा बिल्कुल गैर मामूली है, उसने तकरीबन गले में फंसी हुई आवाज में कहा। अरीशा हंस पड़ी। ये उसकी पहली जीत थी। अगली सुबह अरीशा ने जावियार को सुबह की बजाय दोपहर के 11 बजे तैयारी का हुक्म दे दिया। आपको टास्क के लिए आज़ादी और हल्कापन दरकार है। ये बिजनेस मीटिंग नहीं है। जावियार ने अपनी अलमारी से एक सादा ड्रेस बाहर निकाला और पहली बार एक जीन्स और सादा स्वेट शर्ट पहनी। उसे अपना आप अजीब लग रहा था, जैसे वो अपनी शख्सियत को जबरदस्ती कोई ढीला ढाला लिबास पहना रहा हो। जब वो लॉन्च पे आया तो अरीशा पहले से ही तैयार थी। उसने पीले रंग का एक चमकीला कुर्ता पहना था और उसकी आंखों में शरारत भरी थी। वाह, आप तो आज काफी गैर रस्मी लग रही हैं। अरीशा ने तबसरा किया, जिसमें हल्का सा तंज शामिल था। मैंने आपकी शर्त के मुताबिक लिबास का इंतखाब किया है। जाहवियार ने रस्मी लहजे में वजाहत की। अब बताएं, टास्क क्या है? क्या हम इस पर कोई मंसूबाबंदी कर सकते हैं? अरीशा हंस पड़ी। मंसूबाबंदी? जावियार भाई, हमारी जिनकी कोई प्रॉपर्टी डील नहीं है और कोई टास्क नहीं है, बस हमें बाजार में आइसक्रीम खाने जाना है। जावियार को मजबूरन अरीशा के साथ एक तंग हंगामा खेज मकामी बाजार में जाना पड़ा। अरीशा मजे से गप्पे मारती और हर दुकान पे झांकती हुई जा रही थी, जबकि जावियार अपने इर्द गिर्द के शोर और बेतरतीबी से शदीद परेशान था।
وہ بار بار اپنی شرٹ کو جھٹکتا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی دھول تو نہیں لگ گئی۔ عریشہ نے گلی کے کونے میں آئس کریم کا ڈھیلا دیکھا جہاں بچوں کی ایک لمبی قطار لگی تھی۔ یہ رہا ہمارا ٹارگیٹ، عریشہ نے اعلان کیا اور فوراً ایک آئس کریم والے کے پاس جا کر 2 کونس کا آرڈر دیا۔ اس نے خود چمکیلے گلابی رنگ کی اسٹرابیری آئس کریم لی اور زاویار کے ہاتھ میں کام سی ونیلا۔ اب آپ کھائیں، عریشہ نے اسے حکم دیا۔ زاویار نے آئس کریم کو دیکھا، پھر چاروں طرف لوگوں کو دیکھا جو انہیں شک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے سارے اصول ایک ہی وقت میں ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے بامشکل ایک بائٹ لی۔ کیا ہوا؟ عریشہ نے منہ بھر کے دیکھا۔ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جیسے کسی مالی دستاویزات پر دستخط کر رہے ہو۔ میں کھانے کو سنجیدگی سے لیتا ہوں، زاویار نے صفائی پیش کی، اور یہ چیز یہ اتنی عجیب ہے، ہم کسی اچھے آئس کریم بارے میں بھی جا سکتے تھے۔ عریشہ نے اپنی آئس کریم سے ایک بڑا سا بائٹ لیا۔ دیکھیں، اگر آپ اس طرح نہیں کھائیں گے تو میں یہ سمجھوں گی کہ آپ دادی کی بات نہیں مان رہے اور منگنی توڑنا چاہتے ہیں۔ زاویار کو اچانک دادی کا راز اور خاندان کی تباہی یاد آ گئی۔ اس نے مجبوری میں آئس کریم کا ایک بڑا حصہ منہ میں ڈالا، مگر وہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ وہ فوراً جم کے رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوفناک، عجیب و غریب تاثرات ابھرے۔ دادی جان، عریشہ نے ان کے تاثرات کو دیکھ کر مصنوعی روحان سا منہ بنا لیا۔ آپ نے میرے لیے یہ کیسا منگیتر چنا ہے، یہ تو ہنسنا بھی نہیں جانتا۔ زاویار کو احساس ہوا کہ وہ اب بھی فیل ہو رہا ہے۔ اس نے خود کو مجبور کیا اور جان بوجھ کر بہت زیادہ آئس کریم کھا لی۔ اس بار اس کے ہونٹوں اور گال پر بھی آئس کریم لگ گئی۔ عریشہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ اب آپ میری اصلی کزن لگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زاویار کچھ کہتا، عریشہ نے جیب سے ایک ٹیشو نکالا اور بڑی معصومیت اور کیوٹ انداز میں زاویار کے گال پر لگی آئس کریم صاف کی۔ زاویار کو پہلی بار احساس ہوا کہ کسی نے اس کی ذاتی جگہ میں بغیر اس کی اجازت کے دخل دیا، اور اسے یہ برا نہیں لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے تیز ہوئی، ایک ایسا احساس جو اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ جب عریشہ اپنے دلکش انداز میں زاویار کے گال صاف کر رہی تھی تو زاویار نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اچانک اس کی نظر کچھ دور ایک کالی ہوڈی والی جیکٹ پہنے شخص پہ پڑی جو ان دونوں کو ایک پرانی کتابچے سے چھپا کر مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جیسے ہی زاویار کی نظر کی زد میں آیا، فوراً بھیڑ میں غائب ہو گیا۔ زاویار کا چہرہ فوری طور پر دوبارہ سنجیدہ ہو گیا۔ لندن سے آنے کے بعد یہ دوسرا واقعہ تھا جب اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ کوئی نادان خیال نہیں تھا بلکہ ایک پیشہ ورانہ خطرہ تھا۔ کیا ہوا؟ عریشہ نے پوچھا۔ اس نے محسوس کیا کہ زاویار کی سنجیدگی واپس آ گئی ہے۔ کچھ نہیں، زاویار نے جھوٹ بولا، مگر اس کی نظریں چاروں طرف سکین کر رہی تھی۔ بس یہاں کا ماحول مجھے تھوڑا غیر محفوظ لگا۔ اوہ، آپ بھی نا بہت زیادہ سوتے ہیں۔ آئیں، ہمارا ٹاسک ختم ہوا۔ عریشہ نے خوشی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے بازار سے باہر لے جانے لگی۔ عریشہ کی شوخی اور معصومیت ایک طرف تھی، مگر زاویار کے دماغ میں اب بھی سوچوں کا ایک نیا دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خاندانی بوجھ صرف مالی نہیں تھا بلکہ اس میں خطرے کا ایک عنصر بھی شامل تھا۔ بازار سے واپسی پر زاویار نے بغیر کچھ کہے براہ راست اپنے اسٹڈی روم کا رخ کیا جو جدید ترین سیکیورٹی آلات سے لیس تھا۔ عریشہ کی معصومیت اور مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دماغ سے آئس کریم کا داغ نہ مٹا سکی، مگر کالی ہوڈی والا شخص اور اس کی وہ اجنبی ٹھنڈی نگاہیں اس کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی۔ یہ نگاہ کسی سستے جاسوس کی نہیں بلکہ ایک ماہر اور خطرناک شکاری کی تھی۔ رات گئے جب گھر کے سارے مقیم گہری نیند سو چکے تھے، زاویار نے اپنا سیٹلائٹ فون نکالا۔ یہ ایک خصوصی خفیہ چینل تھا جو صرف اس کے اور اس کے پرانے قابل اعتماد ڈرائیور سلیم کے درمیان استعمال ہوتا تھا۔ سلیم، جو برسوں سے ان کے خاندان کا ساتھ تھا، دراصل زاویار کے لیے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا ایک خاموش ذریعہ تھا۔ سلیم، زاویار نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں پوچھا۔ جی مالک، سب ٹھیک ہے۔ سلیم کی آواز میں تشویش تھی۔ زاویار نے سلیم کو بازار میں پیش آنے والا پورا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ کالی ہوڈی، کتابچے کے پیچھے چھپی نگاہیں اور اس شخص کا فوری بھیڑ میں غائب ہو جانا۔ مالک، آپ نے یہ ٹھیک محسوس کیا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ میں نے بھی لندن سے آپ کی واپسی کے بعد 2 مشکوک موومنٹس نوٹ کی ہیں۔ وہ خاندان کے اندرونی معاملات سے باخبر لگتے ہیں۔ تو پھر یہ صرف ایک کاغذی مسئلہ نہیں ہے؟ زاویار نے سوال کیا۔
اس کی آواز میں اب کاروباری سردی نہیں بلکہ ایک اندرونی اضطراب تھا۔ نہیں مالک، میرے اندازے کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو دادی جان کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اب خاندان کے اندرونی راز کا فائدہ اٹھا کر آپ کو باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ شادی اور منگنی، یہ سب ان کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ وہ عریشہ بی بی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ زاویار کو ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ اس کا سارا تجزیاتی دماغ اب ایک نئی تحقیقت کا سامنا کر رہا تھا۔ یہ صرف ایک ڈیل نہیں تھی جسے وہ مینج کر رہا تھا، بلکہ یہ ایک حقیقی معرکہ تھا جہاں عریشہ ایک بے خبر مہرے کی طرح خطرے میں تھی۔ سلیم، نگرانی سخت کر دو۔ میری حکم کے بغیر کسی پر حملہ نہیں کرنا، مگر اگر عریشہ کو ذرا بھی خطرہ محسوس ہو تو میں نتائج کی پرواہ نہیں کروں گا۔ سمجھ گیا مالک، سلیم نے جواب دیا اور لائن کٹ گئی۔ زاویار کو اب احساس ہوا کہ اس کے پاس اپنی ضد انا اور وقار پر قائم رہنے کا وقت نہیں تھا۔ عریشہ کو اس کی بے سادگی سکھانے کے لیے اسے اس کے قریب رہنا تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے اور دادی کی ڈیل کو بچا سکے۔ اسے جلدی کرنی ہوگی اور بہت زیادہ جذباتی اور ڈرامائی ہونا پڑے گا تاکہ ٹاسک جلد مکمل ہو۔ اگلی دوپہر عریشہ نے زاویار کو ایک اور ٹاسک دیا جو زاویار کے وقار کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا تھا۔ ٹاسک نمبر 2۔ عریشہ نے اپنے ہاتھ میں ایک پینسل گھماتے ہوئے اعلان کیا، ہم آج شام عمران کا مشہور ڈھابہ جائیں گے جو بہت بھیڑ اور شور والا ہے۔ زاویار نے ناک سکیڑی، ڈھابہ؟ کیا ہم کسی معیاری کیفے میں نہیں جا سکتے؟ زاویار، ٹاسک یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ لوگوں کی طرح بننا ہے۔ ڈھابے پر ہم چائے پئیں گے اور ایک تضحیک امیز مگر دل سے بھری ہوئی بحث کریں گے، اور وہ بھی زور زور سے۔ بحث کس چیز پر؟ زاویار نے حیرانی سے پوچھا۔ کسی بھی فالتو اور جذباتی موضوع پر۔ مثال کے طور پر دودھ پتی بہترین ہے یا کڑک چائے؟ آپ کو اس طرح بحث کرنی ہے جیسے آپ کی پوری کمپنی کا مالی مستقبل اس چائے کے انتخاب پر منحصر ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی دیواریں کیسے گراتے ہیں۔ زاویار شوقی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ آیا وہ پاگل تو نہیں، مگر عریشہ اس کے چہرے سے یہ کرختگی کا خول اتارنا چاہتی تھی۔ شام کو جب وہ عمران کے ڈھابے پر پہنچے تو زاویار کے چہرے پر ایک ایسے شہکار کے تاثرات تھے جیسے زبردستی پنجرے میں لایا گیا ہو۔ ڈھابہ واقعی ہنگامی خیز تھا۔ سستے بینچ، لاؤڈ سپیکر پر پرانا گانا اور درجنوں لوگوں کا شور۔ عریشہ نے جھٹ پر 2 چائے کا آرڈر دیا، ایک کڑک اور ایک دودھ پتی۔ شروع کریں؟ عریشہ نے سرگوشی میں حکم دیا۔ مجھے بحث کرنا نہیں آتی، زاویار نے اعتراف کیا۔ میں صرف ڈیٹا اور حقائق پر گفتگو کرتا ہوں۔ تو پھر حقائق پر ہی جذباتی ہو جائیں۔ عریشہ نے فوراً اپنی کڑک چائے کا گھونٹ لیا اور ڈرامائی انداز میں آنکھیں بند کر لی۔ یہ کڑک چائے، یہ اس کی زندگی کی طرح ہے جو میں نے گزاری، آزاد، تلخ اور طاقتور۔ آپ کی دودھ پتی تو کسی کمزور، خوفزدہ اور میٹھی ڈیل کی طرح ہے جسے کسی نے زبردستی سائن کروا لیا ہو۔ یہ تبصرہ براہ راست زاویار کی روح کو لگا۔ اس نے فوری طور پر اپنے اندرونی غصے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایکٹ ہے، مگر اب اسے ہر ٹاسک کو حفاظتی ڈھال کے طور پر بھی دیکھنا تھا۔ وہ جتنا عریشہ کے قریب ہوتا تھا اتنا ہی اسے خطرے سے بچا سکتا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زاویار کی آواز اچانک بلند ہو گئی۔ یہ دودھ پتی کمزور نہیں بلکہ حکمت اور توازن کا مظہر ہے۔ یہ اس خاندان کی طرح ہے، محبت اور نفاست کا ایک کامل امتزاج۔ اور کڑک چائے، وہ تو خالص جارحیت ہے۔ جس طرح کی جلد بازی میرے خاندان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عریشہ نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا لی۔ یہ کارپوریٹ زاویار نہیں تھا، یہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے اندر کے جذبات کو آواز دے رہا تھا۔ تمہارا توازن جھوٹ پر مبنی ہے۔ عریشہ بھی ایکٹنگ میں مہارت رکھتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بینچ پہ پٹکا اور اس کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ تم اپنے اصولوں کی قید میں رہنا چاہتے ہو، مگر میں تمہیں بتا رہی ہوں یہ آزادی ہے۔ کڑک چائے یعنی آزادی کی تلخی دودھ پتی میں چھپا ہوا غلط سمجھوتا ہے۔ یہ سمجھوتا نہیں، یہ ضمانت ہے۔ زاویار نے ڈھابے کے درمیانی حصے میں کھڑا ہو کر ایک ڈرامائی بازو لہرایا۔ تمہارے خاندان کو بچانے کی ضمانت اور تمہیں ایک مستقبل دینے کی ضمانت جہاں تم اپنی کڑک چائے اور خوشگوار نادانی میں رہ سکو۔ ڈھابے کے سارے لوگ اب ان دونوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔
ایک لمحے کے لیے زاویار کو لگا جیسے وہ اپنا سارا ایم تباہ کر چکا ہے، مگر جب اس نے عریشہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو کی ایک ہلکی سی چمک تھی، جو خوشی اور فخر کی وجہ سے تھی۔ بس بس تم جیت گئے۔ عریشہ نے فوراً کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی بٹھا دیا۔ اس نے زاویار کو آہستہ سے بینچ پر دھکا دیا، جس سے وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ میرا مقصد پورا ہوا، عریشہ نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے تمہیں چیختے ہوئے سنا، زاویار۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویار کی ہتھیلی پہ رکھا۔ زاویار کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اس کا الیکٹرانک سیکیورٹی الارم بج اٹھا ہے۔ باہر کے خطرے کے باوجود، یا اس لیے یہ ایک قریبی رابطہ اسے ایک عجیب سا اطمینان اور تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ اسی رات جب زاویار اور عریشہ ڈرامائی بحث کے بعد تھکن اتار رہے تھے، دادی جان اور ان کی پرسنل اسسٹنٹ کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی۔ کیا انہوں نے ٹاسک پورا کیا؟ دادی نے پوچھا۔ جی دادی جان، بلکہ حد سے زیادہ، اسسٹنٹ نے مسکرا کر رپورٹ دی۔ پورا ڈھابہ ان کی بحث سن رہا تھا۔ زاویار صاحب کو پہلی بار اس قدر جذباتی دیکھا گیا ہے۔ ہیرے کو پالش کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ دادی مسکرائی۔ اب اگلا قدم مجھے ان کی نزدیکی میں تیزی لانی ہے۔ انہوں نے ایک مسودہ نکالا۔ کل صبح ان دونوں کو کہو کہ میں نے انہیں ایک بزنس ٹرپ پر بھیج دیا ہے، ایک دور دراز علاقے کی پراپرٹی کا جائزہ لینے، جہاں صرف ایک ہی کمرے کا فارم ہاؤس دستیاب ہوگا۔ یہ ایک بزنس مجبوری ہے اور ساتھ ہی یہ رومانس کا ایک واحد موقع ہے۔ صبح عریشہ سو کر اٹھی تو اس کے فون پر دادی جان کا ایک لمبا میسج آیا ہوا تھا۔ میسج پڑھتے ہی عریشہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ دادی نے حکم دیا تھا کہ زاویار اور عریشہ فوراً ایک دور دراز پراپرٹی کے فارم ہاؤس کا جائزہ لینے جائیں۔ یہ پراپرٹی ایک مقدمے میں پھنسی تھی اور فوری طور پر زاویار کی قانونی رائے درکار تھی۔ میسج میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ تمہاری ایک بزنس ٹریننگ ہے، عریشہ، اور تم زاویار کے ہر فیصلے میں شریک ہوگی۔ عریشہ بفر گئی۔ بزنس ٹریننگ؟ یہ صاف طور پر زبردستی مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے۔ 10 بجے جب عریشہ اور زاویار گاڑی میں بیٹھے تو ماحول کافی کشیدہ تھا۔ زاویار پھر سے اپنے سخت رسمی روپ میں تھا، حالانکہ اس نے ابھی بھی سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ مسلسل سلیم کے بھیجے ہوئے سیکیورٹی چارٹس کو دیکھ رہا تھا۔ تو مسٹر زاویار، عریشہ نے طنز کیا، آپ نے کیا واقعی یہ سوچا ہے کہ میں وہاں جا کر چاروں طرف درخت دیکھوں گی اور آپ مجھے پراپرٹی کے قانونی نکات سمجھائیں گے؟ دادی جان کا حکم ہے، زاویار نے بغیر اسے دیکھے جواب دیا، اور یہ پراپرٹی در حقیقت بہت اہم ہے۔ اس کے مالی حقیقت ہماری خاندانی معاہدے کے لیے ضروری ہے۔ وہی کڑوی چاکلیٹ والا معاہدہ؟ عریشہ نے ناک چڑھائی۔ اگر آپ مجھے بغیر کسی مزاحیہ مداخلت کے کام کرنے دیں تو آج ہم شام کو واپس آ سکتے ہیں، زاویار نے تھکاوٹ سے کہا۔ ناممکن، عریشہ نے فوراً اعلان کیا۔ میری آخری شرط یاد ہے، آپ کو میرے ٹاسک ماننے ہوں گے۔ آج کا ٹاسک میں دیتی ہوں کہ اس ٹرپ کو ایک رومانٹک ڈیٹ میں بدلنا ہے، جہاں آپ کی کوئی ٹائم لائن نہیں چلے گی۔ زاویار نے بغیر غور کیے سر ہلا دیا۔ قبول ہے، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ آپ بغیر میرے حکم کے گاڑی سے نہیں اتریں گی۔ یہ علاقہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنا اچھا نہیں۔ اوہو، اوکے، عریشہ نے بنا تامل قبول کر لیا۔ شام 4 بجے وہ ایک ویران مگر خوبصورت گھنے باغات کے بیچ بنے پرانے فارم ہاؤس میں پہنچے۔ فارم ہاؤس ایک خوابگاہ جیسے تھا، مگر اندر سے یہ کافی پرانا تھا۔ جب ان کا ڈرائیور سامان اتارنے لگا تو اس نے ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو مرکزی ہال سے منسلک تھا۔ سر معاف کیجیے گا، ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مینیجر نے فون پہ بتایا ہے کہ فارم ہاؤس کے باقی تمام کمروں کو تزئین و آرائش چل رہی ہے اور یہاں صرف ایک ہی کمرہ عارضی طور پر استعمال کے قابل ہے۔ دادی جان کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے، عریشہ اور زاویار دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک ہی کمرہ؟ عریشہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دادی جان، زاویار نے دادی جان کی چال کو فوراً سمجھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جگہ کیسی ہے۔ یہ سب جذباتی دباؤ تھا۔ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے پریشان ہوا، لیکن اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں، زاویار نے اپنی حیرت کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ ہم یہیں ٹھہریں گے۔ دیکھا، اب تو آپ کو ٹاسک نمبر 3 زبردستی بننا پڑے گا۔ عریشہ نے خوشی سے تالی بجائی۔
کمرہ ایک ہے تو کیا ہوا، رومانس دو لوگوں کے درمیان ہوگا۔ وہ اپنی ہی دو میں بغیر مطلب سمجھے کہتی جا رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے اندر صرف ایک چھوٹا سا بیڈ اور ایک صوفہ موجود تھا۔ بیڈ پر لیٹنے کی سوچ ہی زاویار کو اپنے اصولوں کے خلاف ورزی کا شدید احساس ہوا۔ آپ بیڈ پر سوئیں گی؟ زاویار نے عریشہ کو حکم دیا۔ میں صوفے پہ ایڈجسٹ کر لوں گا۔ ہرگز نہیں، عریشہ نے اعتراض کیا۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ ٹاسک کیا ہے؟ رومانس، رومانٹک ڈیٹس میں منگیتر ایک دوسرے کو صوفے پر نہیں سلاتے۔ تو پھر کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں فرش پہ سوؤں؟ زاویار نے جھنجھلا کر پوچھا۔ عریشہ نے ایک بہت ہی کیوٹ اور معصومانہ مسکراہٹ دی۔ اتنا ڈرامہ کیوں؟ ایک بیڈ ہے، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر سو جائیں، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں۔ آپ اپنی طرف منہ کر کے سوئیں گے اور میں اپنی طرف۔ یہ بھی تو ایک ڈیٹنگ اصول ہے، ایک دوسرے کے قریب رہ کر بھی نجی جگہ کا احترام کرنا۔ زاویار کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ یہ لڑکی اس کے منطق کو ہمیشہ اپنے معصومانہ مذاق سے شکست دے رہی تھی۔ سیکیورٹی اور دادی کے معاہدے کے نام پر اسے یہ سب قبول کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، زاویار نے اب ہار مانی، مگر اب میرے بستر کی جانب ذرا بھی نہیں آئیں گی۔ میں نے اپنے سونے کا شیڈول مقرر کر رکھا ہے۔ عریشہ زور سے ہنسی۔ ہو خدایا، آپ سونے کا بھی شیڈول مقرر کرتے ہیں؟ رات کا دوسرا پہر شروع تھا۔ عریشہ بیڈ کی ایک طرف دیوار کی جانب منہ کر کے سوئی تھی۔ زاویار بیڈ کی دوسری جانب کنارے پر انتہائی سخت پوزیشن میں لیٹا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں فون تھا جس پر سلیم کی طرف سے سیکیورٹی اپ ڈیٹ آ رہی تھی۔ اچانک باہر جھاڑیوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ زاویار کا دماغ فوراً چکنا ہو گیا۔ وہ جان گیا کہ اس کا ڈر حقیقت بن چکا ہے۔ بستر کی دوسری طرف عریشہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ وہ کیا تھا؟ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ زاویار نے بغیر کسی آواز کے فون بیڈ کے نیچے رکھا اور فوراً عریشہ کی طرف پلٹا۔ کچھ نہیں۔ زاویار نے پرسکون رہنے کی کوشش کی۔ شاید کوئی بلی یا جنگلی جانور ہو۔ سو جاؤ۔ نہیں نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، عریشہ نے سرگوشی میں کہا۔ وہ بچپن میں اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ خوف کے عالم میں غیر ارادی طور پر زاویار کی طرف تھوڑا سا سرک گئی۔ زاویار پلیز، کیا آپ تھوڑا سا میرے قریب آ سکتے ہیں؟ عریشہ نے انتہائی دھیمی آواز میں پوچھا۔ مجھے تحفظ نہیں محسوس ہو رہا۔ زاویار کا دل نرم پڑ گیا۔ وہ اس وقت ایک پیشہ ور سخت دل بزنس مین نہیں تھا، بلکہ ایک ذمہ دار شخص تھا جو خطرے میں گھری ہوئی معصوم لڑکی کی حفاظت پر مامور تھا۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہچکچایا اور بغیر کچھ کہے بستر پر عریشہ کے قریب ہو گیا۔ زاویار نے اپنا ایک ہاتھ عریشہ کی طرف بڑھایا جس میں کوئی جذبہ نہیں تھا بلکہ ایک تحفظ کی مضبوط دیوار تھی۔ عریشہ نے فوراً اس ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا سر اس کے بازو کے قریب رکھ لیا۔ زاویار کو محسوس ہوا کہ عریشہ کا نازک وجود اس کے نہایت قریب ہے، مگر وہ خود پر کنٹرول رکھتا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ فارم ہاؤس کے باغ میں آنے والی تازہ ہوا میں ایک میٹھی سی خوشبو شامل تھی۔ زاویار کی آنکھیں کھلی تو اسے فوری طور پر غیر معمولی حد اور وزن کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا تو نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا بازو مکمل طور پر سو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے نیچے دیکھا۔ عریشہ جو خوف کی وجہ سے رات بھر اس کے حصار میں سوئی تھی، ابھی بھی اس کے بازو پہ سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے گھنگرالے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کا ہاتھ زاویار کی شرٹ کے کنارے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ زاویار جو ہمیشہ کسی بھی جسمانی رابطے سے پرہیز کرتا تھا، اس شدید قربت سے مکمل طور پر ادھیڑ پن کا شکار ہو گیا۔ اس کا دماغ منطقی حصہ اسے بتا رہا تھا کہ یہ قربت غیر پیشہ ورانہ ہے، مگر اس کے اندر کا انسان اس کی گرم جوشی اور تحفظ کے احساس کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے پہلی بار عریشہ کی معصومیت اور چنچل پن کے پیچھے چھپی بچگانہ کمزوری دیکھا تھا۔ وہ اس منظر کو چند سیکنڈ تک دیکھتا رہا جب تک کہ عریشہ نے اچانک ہلچل نہیں کی۔ عریشہ کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنا آپ زاویار کے بازو پر پایا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی اور اپنے بال سنوارتے ہوئے شرمندگی سے مسکرائی۔ اوہ، گڈ مارننگ۔ اس کی آواز میں اب ایک رات والا خوف نہیں بلکہ صبح کی شرمندگی اور ایک عجیب سی خوشی تھی۔ زاویار نے اپنی سنجیدگی کا ماسک فوراً واپس اپنے چہرے پہ لگایا، مگر اس کا بازو ابھی بھی سن تھا۔ گڈ مارننگ۔ آپ نے پوری رات میرا بازو جمائے رکھا۔ اب اس میں خون کی گردش بحال ہونے میں کم از کم 15 منٹ لگیں گے۔ عریشہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ میں معافی چاہتی ہوں۔
وہ بیڈ سے نیچے اتر کر زاویار کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دے اپنا ہاتھ، میں آپ کا بازو ٹھیک کر دیتی ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویار کے بازو پر رکھا اور اسے آہستہ آہستہ سہلانا شروع کیا۔ اس کا لمس بے حد نرم اور آرام دہ تھا۔ زاویار کی سنجیدگی ایک بار پھر ٹوٹنے کے قریب تھی۔ وہ اس وقت عریشہ کے قریب تھا اور وجہ حفاظت نہیں تھی، بلکہ وہ خود بھی اس نرمی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرا بازو اب ٹھیک ہے، زاویار نے بامشکل کہا اور اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ چلے اب ہم کام پر جانا ہے۔ عریشہ نے ایک دم سنجیدہ چہرہ بنایا۔ رکے، کام سے پہلے ٹاسک نمبر 4 کیا ہے؟ زاویار نے تھکاوٹ سے پوچھا۔ آپ نے مجھے آج کے دن کی سب سے اچھی تعریف دینی ہے۔ عریشہ نے ایک انگلی اٹھائی۔ مگر اصول یہ ہے کہ یہ تعریف جھوٹی مبالغہ آرائی پر مبنی نہیں۔ یہ صرف منگنی نبھانے والی نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ تعریف ہونی چاہیے جو آپ نے مجھے دل سے دیکھ کر کی ہو، سچ، ورنہ منگنی ختم۔ زاویار کو پسینہ آ گیا۔ جھوٹ بولنا یا بزنس کی زبان استعمال کرنا اس کے لیے آسان تھا، مگر دل سے سچ بولنا، وہ بھی عریشہ جیسی چنچل لڑکی کے سامنے، وہ خاموش کھڑا سوچتا رہا۔ اسے یاد آیا بازار میں آئس کریم صاف کرنے والی معصومیت، ڈھابے پر بحث کے دوران اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک، رات کو خوف کے عالم میں اس کا تحفظ طلب کرنا۔ میں انتظار کر رہی ہوں۔ عریشہ نے میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ زاویار نے گہرا سانس لیا اور بالآخر تمام بزنس اصولوں کو توڑتے ہوئے اور سچائی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ عریشہ، اس نے دھیمی غیر رسمی آواز میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بے ترتیبی اور جذباتی پن کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے۔ عریشہ کے چہرے پر مایوسی چھانے لگی۔ اسے لگا کہ یہ کوئی بورنگ لیکچر ہے، مگر زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے پوری رات آپ کی وجہ سے بے ترتیبی میں گزاری، اور آج صبح مجھے احساس ہوا کہ آپ کے چنچل پن اور یہ نادان سی معصومیت جو آپ دنیا کو دکھاتی ہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ آپ کی سب سے اچھی خوبی یہ نہیں کہ آپ کتنی کیوٹ ہے، بلکہ یہ کہ آپ نرم دل ہیں۔ جب آپ نے آئس کریم کے بعد میری گال صاف کی تھی، یا جب آپ نے خوف کے باوجود مجھ سے تحفظ مانگا، تو مجھے لگا کہ آپ اپنے اندر کی کمزوری کو چھپانے کے لیے صرف ڈرامہ نہیں کرتی، بلکہ آپ کا دل واقعی صاف اور سادہ ہے۔ یہ صفائی، یہ اس تمام مالی لین دین سے زیادہ قیمتی ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ زاویار نے بات ختم کی اور خاموشی سے عریشہ کا رد عمل دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کا ایک چھوٹا سا حصہ کھول کے رکھا تھا۔ عریشہ کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اب ایک حقیقی حیرانی میں بدل گئی تھی۔ اس نے توقع نہیں کی تھی کہ زاویار صرف رسمی تعریف کی بجائے ایسی گہری اور ذاتی بات کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ زاویار، اس نے سرگوشی میں کہا، یہ میرے لیے اب تک کی سب سے اچھی تعریف ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں محبت کی اداکاری اور حقیقی احساس کے درمیان کی لکیر دھندلی گئی۔ وہ اس لمحے کی قید میں تھے کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زاویار صاحب، سلیم کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ میں آپ کے انتظار میں تھا، مگر آپ نکل پڑے۔ میں نے ایک مشکوک شخص کو فارم ہاؤس کے جنوبی مشرق کونے میں دیکھا۔ وہ کوئی اور نہیں، یہ جمشید کا بھتیجا حارث ہے، وہی پرانے شراکت دار کا بیٹا جو جائیداد پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ مسلح ہو سکتا ہے۔ زاویار کا چہرہ فوراً پتھر کا بن گیا۔ سلیم، تم اور ڈرائیور اسی وقت مجھے لینے آ رہے ہو؟ عریشہ، اپنا بیگ اٹھاؤ، ہم فوراً یہاں سے نکل رہے ہیں۔ زاویار نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی جھجک یا سنجیدگی نہیں تھی، صرف فوری ری ایکشن تھا۔ حارث؟ عریشہ نے خوف سے سرگوشی میں پوچھا۔ جمشید چچا کا بیٹا، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ وقت سوال پوچھنے کا نہیں ہے، زاویار نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سامان بیگ میں بھرا۔ تم سیدھا گاڑی کی طرف بھاگو گی، ڈرائیور کو لے کر سلیم بس پہنچنے والا ہے۔ رکے، اتنی جلد بازی میں نہیں۔ عریشہ نے زاویار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کس طرف ہے۔ اگر ہم گاڑی کی طرف بھاگے اور وہ راستے میں ہوا تو کیا ہوگا؟ زاویار نے پہلی بار ایک لمحے کے لیے رک کر عریشہ کے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے منطق پر غور کیا۔ اس لڑکی میں صرف نادان معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک حاضر دماغی بھی تھی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ زاویار نے پوچھا۔ عریشہ کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جو خوف کے باوجود برقرار تھی۔ ہمیں اس وقت یہ ظاہر نہیں کرنا کہ ہم بھاگ رہے ہیں، ہمیں بزنس میٹنگ والی اداکاری کو استعمال کرنا ہوگا۔
سنیں، عریشہ نے سرگوشی میں وضاحت کی، یہ فارم ہاؤس پرانا ہے، مگر اس کے اوپر باغیچے میں ایک پانی کا کنواں ہے اور ایک پرانی سیڑھی بھی جو پچھلے حصے سے جڑی ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر جنگل کے راستے سے سڑک پہ پہنچیں گے جو مین گیٹ سے دوسری طرف ہے۔ وہ بہت ہی خطرناک ہے، زاویار نے اعتراض کیا۔ جنگل؟ خطرہ؟ زاویار، اس وقت ہر جگہ ہے، مگر وہاں آپ کی سیکیورٹی گارڈ تک پہنچنا آسان ہوگا۔ اب جلدی کریں۔ عریشہ نے جھٹ سے اپنے بیگ سے ایک سرخ رنگ کا دوپٹہ نکالا اور زاویار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ پہن لیں۔ میں یہ کیوں پہنوں؟ زاویار نے حیرت سے پوچھا۔ تاکہ اگر وہ وہاں دور سے دیکھے تو سمجھے گے کہ ہم یہاں عاشقی کر رہے ہیں اور اب بھی بے خبر ہے۔ آپ اسے اپنے چہرے پر ڈال کر میری طرح بن کر چوروں کی طرح چلیں گے۔ عریشہ نے اپنی بات پر زور دیا۔ زاویار کے دل نے چاہا کہ وہ یہ بیہودہ تجویز مسترد کر دے، مگر اس وقت عریشہ کی ذہانت نے اس کے وقار پر فوقیت حاصل کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، زاویار نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا۔ دونوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور عقب کے باغ کی طرف بڑھے۔ باغیچے میں داخل ہوتے ہی عریشہ نے دوپٹہ زاویار کے سر پہ اوڑھنے میں مدد کی، جو اس وقت کسی مزاح خیز ڈرامے کا کردار لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے، عریشہ نے اسے ایک پرانی جھاڑی کے پیچھے چھپنے کا اشارہ کیا۔ چھپیں؟ زاویار نے خود کو مجبوری کے عالم میں اس گندی جھاڑی میں چھپا لیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے ذلت امیز لمحہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کے عین قریب کالی ہوڈی والا حارث دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی چمکدار چھڑی تھی جو غالباً کوئی نکیلی چیز چھپائے ہوئے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ فارم ہاؤس کے اگلے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عریشہ نے اپنا سانس روک لیا۔ اس نے زاویار کو اپنے قریب جھاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھا، جس کے چہرے پر خوف، غصہ اور الجھن کا مرکب تھا۔ حارث کو گزرتا دیکھ کر عریشہ نے اپنا ہاتھ زاویار کے ہاتھ پر رکھا اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ جب یہ چلا جائے تو ہم پچھلی سیڑھیوں سے نکل جائیں گے۔ زاویار نے اپنی توجہ حارث پر مرکوز کر رکھی تھی، جو اب اندر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حارث کی سخت اور پرخطر شخصیت زاویار کے اندر کا بزنس مین، سیکیورٹی آفیسر والا روپ باہر نکال رہی تھی۔ جیسے ہی حارث اندر داخل ہوا، عریشہ اور زاویار نے تیزی سے قدم اٹھائے۔ پچھلی سیڑھیوں سے جنگل کی طرف نکلتے وقت عریشہ کا پاؤں پھسلا۔ اس کے منہ سے دھیمی سی چیخ نکلی۔ زاویار نے بغیر کوئی سوچ و بچار کے فوراً عریشہ کو اپنے باہوں میں تھام لیا۔ یہ عمل اس قدر فوری اور حفاظتی تھا کہ عریشہ حیران رہ گئی۔ یہ وہ رسمی زاویار نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جس میں ذمہ داری اور تحفظ کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی آواز میں اصلی جذبات تھے۔ میں ٹھیک ہوں، عریشہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ دونوں نے تیزی سے جنگل کا کچا راستہ طے کیا جب تک کہ انہیں دور سلیم کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر نہ آئیں۔ وہ محفوظ تھے۔ جیسے ہی زاویار اور عریشہ لون سے گزر کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھے، زاویار کی پھوپھو اور عریشہ کی ماموں نے انہیں دیکھا۔ پھوپھی جو ہمیشہ سے زاویار کے لیے لندن کی بیٹی لانا چاہتی تھی، اور ماموں جو سادگی پسند تھے، انہیں شام کے قریب بے وقت ایک ساتھ اور تھکے ہارے دیکھ لیا۔ ارے یہ تم دونوں اتنی جلدی واپس آ گئے؟ پھوپھو نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ایسے لگتا ہے کہ تمہارا بزنس ٹرپ بہت ہی ناقابل فراموش رہا ہوگا۔ تم دونوں تو تھکن سے چور لگ رہے ہو۔ کیا کام کے بجائے تم دونوں نے کچھ اور ہی مصروفیت اختیار کر لی تھی؟ یہ سیدھا ان پر حملہ تھا۔ پھوپھو کا اشارہ بالکل واضح تھا۔ عریشہ کے ماموں نے بھی حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ عریشہ کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ عریشہ اور زاویار کے پاس وضاحت کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اس لمحے بھی کوئی جھوٹی تفصیل بتائی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ زاویار نے ایک دم آگے بڑھ کر عریشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس عمل میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ جی پھوپھو جان، زاویار نے گہری سانس لی اور ایک فیصلہ کن بات کی۔ یہ ٹرپ در حقیقت میرے لیے ناقابل فراموش رہا۔ عریشہ نے وہاں میرا بہت ساتھ دیا، اور آپ نے صحیح کہا، ہم دونوں بہت ہی زیادہ مصروف تھے۔ اس نے اپنی بات کو وہیں چھوڑ دیا اور عریشہ کا ہاتھ تھامے اندر چلا گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس نے بچپن میں بھی نہیں دی تھی۔ عریشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زاویار نے سب کے سامنے اسے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کی غلط فہمی کو اپنے حق میں بھی استعمال کیا۔ رات کا وقت تھا۔ دادی کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
خاموشی طوفان سے پہلے کی ہوتی ہے۔ پھپھو کی غلط فہمی اور ماموں کی تشویش نے گھر کے ماحول میں ایک نیا ڈرامائی تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ زاویار اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا اور سلیم کی طرف سے بھیجی گئی سیکیورٹی رپورٹس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے فارم ہاؤس میں حارث کی موجودگی اور اس کی عزائم پر تفصیل سے سوچا۔ اس کی واحد غلطی یہ تھی کہ اس نے عریشہ کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر پوری طرح واضح نہیں کی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، یہ عریشہ تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ چنچل پن اور شرارت کی جگہ ایک گہری تشویش تھی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ عریشہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آؤ۔ زاویار نے اسے سامنے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عریشہ نے بیٹھ کر سیدھا سوال کیا، آپ نے وہاں باہر پھپھو سے جو کچھ کہا وہ صرف بچاؤ کا عمل تھا یا آپ کی کوئی سچی خواہش بھی تھی؟ پھپھو سے کہا گیا ہر لفظ میری تحفظی حکمت عملی کا حصہ تھا، زاویار نے کہا، پھر کچھ سوچ کر روکا۔ لیکن آپ نے جو حاضر دماغی دکھائی اور مجھے وہاں سے نکالا وہ بہت ہی مؤثر تھی۔ عریشہ نے ایک لمبی سانس لی۔ آپ مجھ سے سچ بولیں، وہ آدمی حارث، کیا وہ صرف پرانی خاندانی قرض کی وجہ سے آیا تھا یا کوئی اور بات ہے؟ زاویار کو احساس ہوا کہ اس کے پاس اب سچ چھپانے کا وقت نہیں ہے۔ اگر وہ عریشہ کی حفاظت چاہتا ہے تو اسے عریشہ پر اعتماد کرنا ہوگا، اور اب تو وہ اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ عریشہ، زاویار نے اپنی فائل بند کی اور سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کوئی عام مالی معاملہ نہیں ہے۔ تم نے جس شخص کو دیکھا وہ ان لوگوں کا مہرہ ہے جو نہ صرف دادی کا وعدہ توڑنا چاہتے ہیں بلکہ وہ خاندان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میری موجودگی اور تمہارے ساتھ میری منگنی کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور ہاں وہ مسلح تھا۔ عریشہ کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے تاثرات ایک سیکنڈ میں خوف میں بدل گئے۔ وہ میری وجہ سے آیا تھا؟ نہیں، وہ ہماری منگنی کو توڑنے آیا تھا، اور چونکہ تم میری منگیتر ہو اس لیے تمہیں خطرہ ہے۔ زاویار نے جھک کر آگے کہا، تم ہر لمحے میری نظروں میں رہو گی اور جو میں کہوں گا وہی کرو گی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ عریشہ کے دل میں خوف تھا، مگر اس کے ساتھ ہی زاویار کی اس انتہائی سنجیدہ حفاظت نے اس کے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا کر دیا۔ میں تیار ہوں، عریشہ نے مضبوطی سے کہا، مگر میرے پاس بھی آپ کے لیے ایک آخری سب سے مشکل ٹاسک ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کی اداکاری خاندان کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کے خاندان پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کے سب سے اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ عریشہ نے نرمی سے کہا، آپ نے مجھے سیکیورٹی کا بوجھ بتا دیا ہے، اب دل کا بوجھ بتائیں۔ میرا ٹاسک نمبر 5 یہ ہے، آپ کو مجھے اپنے ماضی کا سب سے بڑا راز بتانا ہوگا جس نے آپ کو اتنا سنجیدہ، اصول پرست اور جذباتی طور پر دور کر دیا ہے۔ وہ کون سا احساس جرم ہے جو آپ لندن سے لے کر آئے ہیں؟ یہ کوئی تفریحی ٹاسک نہیں ہے زاویار، عریشہ نے سرگوشی میں کہا۔ اگر ہم نے اس خطرے کا سامنا ساتھ کرنا ہے تو میں آپ کی پوری سچائی کے ساتھ آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی۔ اگر آپ مجھ پر اتنا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ مجھے اپنے دل کا راز بتا سکے تو میں کل صبح یہ منگنی توڑ دوں گی، کیونکہ مجھے ایک پراسرار ہیرو نہیں، ایک حقیقی انسان چاہیے۔ عریشہ کی یہ شرط زاویار کے تمام ڈھانچوں کو توڑنے والی تھی۔ وہ آسانی سے اپنی جان خطرے میں ڈال سکتا تھا، مگر اپنے ماضی کا بوجھ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب وہ لندن میں پڑھ رہا تھا اور اس کے چھوٹے کزن کی زندگی اس کی ایک غلطی کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی تھی۔ یہ کوئی مالی غلطی نہیں تھی بلکہ ایک جذباتی غلطی تھی۔ زاویار نے اپنی آنکھیں کھولی، اس میں موجودہ بے پناہ درد بالکل صاف تھا۔ اس نے اپنی آواز کو قابو کرنے کے لیے کوشش کی، مگر وہ ٹوٹ گئی۔ میں آپ کو بتاؤں گا، عریشہ، زاویار نے آہستہ کہنا شروع کیا۔ میں جب لندن میں تھا تو میرے چچا کا چھوٹا بیٹا جو میرا بھائی بھی تھا مجھ پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے زور دیا کہ وہ کاروبار میں سرمایہ کاری کرے جو مجھے صحیح لگا۔ میری تکبر اور جلد بازی تھی کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ کاروبار ڈوب گیا اور میرا بھائی شدید مالی نقصان کے ساتھ ساتھ خفیہ دھمکیاں بھی برداشت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا بھائی آج بھی ذہنی طور پر صحت یاب نہیں ہو پایا ہے۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، میری وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو گئی۔ زاویار کی آواز اب بھیگی ہوئی تھی۔ میرے والد نے اسے سنبھال لیا، مگر میں یہ احساس جرم لیے پھرتا ہوں کہ میں ہی وہ وجہ ہوں جس نے ایک معصوم انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ اس لیے میں ہر چیز کو منظم اور اصولوں کے تحت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ کوئی جذباتی غلطی نہ ہو۔ میں محبت سے ڈرتا ہوں عریشہ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جسے میں چاہوں گا اسے تباہ کر دوں گا۔ زاویار نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتا دیا تھا۔ اس کا چہرہ درد سے نڈھال تھا۔
عریشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ سے زاویار کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے زاویار کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اب کوئی چنچل لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک ہمدرد اور مضبوط عورت تھی۔ آپ نے غلطی کی زاویار، عریشہ نے بہت ہی نرمی سے کہا، مگر آپ نے یہ غلطی کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کی تھی۔ یہ ایک نادانی تھی۔ اس نے ایک لمحہ لیا اور پھر پہلی بار زاویار کے گال پر بہت ہی نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا۔ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں۔ عریشہ نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ میں اس بوجھ کو اٹھانے میں آپ کا ساتھ دوں گی اور اس راز کو بھی اپنے دل میں دفن رکھوں گی۔ میں آج بھی آپ کے ساتھ ہوں، دل سے۔ زاویار کے دل سے جو بوجھ نکلا تھا اس نے اسے ہلکا اور کمزور دونوں محسوس کرایا۔ عریشہ کا جواب، خاص طور پر اس کا یہ جملہ، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کریں، زاویار کی روح کو چھو گیا۔ اس کے بھروسے کی سنجیدگی کی دیواریں ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ جب عریشہ کا ہاتھ اس کے گال پر تھا تو زاویار کو اپنا ہر ڈر جاتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے سامنے صرف ایک لڑکی تھی جو اس کی سب سے بڑے خوف کے باوجود اسے قبول کر رہی تھی۔ زاویار نے دھیمے سے عریشہ کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹایا اور دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اب اسے اپنی تمام تر سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہا تھا، مگر اس سنجیدگی میں اب گہری اور پرخلوص محبت کی جھلک تھی۔ عریشہ، اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے سامنے اتنا کمزور بنوں گا۔ تم نے مجھے وہ کچھ سکھا دیا جو میں نے دنیا کے کسی مہنگی ترین یونیورسٹی میں نہیں سیکھا۔ عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی زاویار تھا جسے وہ دل سے دیکھنا چاہتی تھی، انسان نہ کہ ربورٹ۔ میں آپ کو آپ کی کمزوریوں کے ساتھ چاہتی ہوں زاویار، عریشہ نے سرگوشی میں جواب دیا، کیونکہ یہی آپ کو حقیقی بناتی ہے۔ اب آپ کو کسی کی حفاظت کی اداکاری نہیں کرنی پڑے گی، صرف محبت۔ زاویار، جو ہمیشہ ہر عمل کو منطقی اور منصوبہ بند رکھتا تھا، اس نے اچانک اپنے تمام اصولوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ اس کی ساری زندگی کا سب سے غیر منصوبہ بند اور خطرناک لمحہ تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ عریشہ کے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف یا اداکاری نہیں تھی، بلکہ ایک ناقابل تردید حقیقی چاہت تھی۔ عریشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زاویار نے جھک کر عریشہ کے ماتھے پر ایک بہت دھیما مگر پرخلوص بوسہ دیا۔ یہ بھروسہ، تحفظ اور اعتراف کا پہلا قدم تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھوں سے عریشہ کے چہرہ تھام لیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس خاندان کے ساتھ آگے کیا ہوگا یا وہ حارث کیا کرے گا، زاویار نے دھیمے گہرے لہجے میں کہا، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے ہماری یہ منگنی صرف دادی کا وعدہ نہیں بلکہ میرا دل کا وعدہ ہے۔ میں تمہیں سیکیورٹی کے نام پر نہیں بلکہ محبت کے نام پر اپنے قریب رکھوں گا۔ اور یہ پہلا بوسہ، زاویار نے ایک ہلکی شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جو اس کے چہرے پر پہلی بار اتنی دیر ٹھہری تھی۔ یہ میری ٹائم شیڈول میں بالکل بھی شامل نہیں تھا، مگر یہ میرے لیے سب سے قیمتی لمحہ ہے، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ عریشہ خوشی سے ہنس پڑی اور جھک کر زاویار کے سینے سے لگ گئی۔ بس یہی تھا میرا ٹاسک، اصل مقصد آپ کو ہنسانا اور آزاد ہونا سکھانا۔ اگلے دن سیکیورٹی کے سخت بندوبست کے باوجود گھر کا ماحول ایک بار پھر ڈرامے کی نظر ہوا۔ زاویار کی پھوپھو اور عریشہ کے ماموں، جو فارم ہاؤس کے واقعے سے اب بھی نالاں تھے، دادی جان کے پاس ایک باقاعدہ شکایت لے کر پہنچے۔ دادی جان، پھوپھو نے ڈرامائی انداز میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زاویار اتنا بڑا بزنس مین ہے اور یہ عریشہ کے ساتھ گلیوں میں آئس کریم کھا رہا ہے اور بغیر اجازت کے رات کے فارم ہاؤس میں رہنا۔ خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھیں، یہ منگنی ایسے نہیں چل سکتی۔ پھوپھو کی شکایت کا مقصد یہ تھا کہ دادی ان کی منگنی کو توڑے یا کم از کم نرم کرنے پر مجبور ہو۔ دادی جان نے دونوں کی بات انتہائی خاموشی اور تحمل سے سنی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عریشہ اور زاویار ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ میری بات سنو، دادی نے ایک فیصلہ کن انداز میں کہا، منگنی نہیں ٹوٹے گی بلکہ شادی کی تاریخ طے ہوگی۔ پھوپھو اور ماموں دونوں حیران رہ گئے۔ اور رہی بات آئس کریم کی، دادی نے مسکرا کر کہا، تو میری نواسے نے زندگی کو ہلکے پھلکے انداز میں جینا سیکھ لیا ہے۔ یہی تو میں چاہتی تھی۔ زاویار کو اپنی زندگی میں عریشہ کی چنچل خوشی کی ضرورت تھی۔ دادی نے پھوپھو کی طرف دیکھا، اب تم یہ کوشش بند کر دو کہ تم لندن کے کسی امیر زادی کو زاویار کے لیے لاؤ گی۔ اب صرف عریشہ ہی اس کی دلہن بنے گی۔ زاویار نے عریشہ کو بھروسہ دیا تھا اور وہ اب صرف منگیتر نہیں بلکہ اس کی محبت بھی ہے۔ عریشہ، زاویار نے لیپ ٹاپ پر کچھ چارٹس کھولے ہوئے تھے۔ اس کی آواز میں وہی پرانی سنجیدگی تھی، مگر اب اس میں اشتراک اور اعتماد کا ایک نیا رنگ تھا۔
تم نے دیکھا کہ پھپھو اور ماموں کس طرح خاندان میں افراتفری پیدا کر رہے ہیں؟ یہ سب حارث کی اسکرپٹ کا حصہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ خاندان بڑھ جائے تاکہ وہ جائیداد پر آسانی سے قبضہ کر سکے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں حارث کے سامنے آئس کریم کھا کر اسے کنفیوز کر دوں؟ عریشہ نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، زاویار نے ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو اب عریشہ کی وجہ سے اس کے چہرے پر معمول بن چکی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اداکاری اور چنچل پن کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرو۔ زویار نے لیپ ٹاپ پر ایک نقشہ دکھایا جو فارم ہاؤس کی اس پراپرٹی کا تھا جس پر جھگڑا چل رہا تھا۔ سلیم کی رپورٹ کے مطابق حارث کو یقین ہے کہ اس فارم ہاؤس میں قانونی دستاویزات کا ایک سیٹ موجود ہے جو اس کے والد کے قرض کو ختم کر سکتا ہے۔ زاویار نے وضاحت کی، ہم اسے یقین دلائیں گے کہ ہمیں وہ دستاویزات مل گئے ہیں اور ہم اسے فروخت کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بیچنے میں مدد کروں گی۔ عریشہ نے حیرت سے پوچھا، تمہیں اس سے بات کرنی ہوگی۔ زاویار نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ تم منگنی سے خوش نہیں ہو اور اب تم ان دستاویزات کو بیچ کر اپنے لیے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو اور لندن فرار ہونا چاہتی ہو۔ حارث کو یقین ہے کہ تمہاری طرح کی چنچل لڑکی صرف پیسے اور آزادی چاہے گی، خاندان نہیں۔ عریشہ کو یہ پلان بہت ہی پسند آیا۔ واہ، مجھے یہ کردار بہت ہی پسند آیا، مگر وہ کیسے یقین کرے گا کہ میں اکیلی ہوں؟ اس کے لیے بھی پلان ہے۔ زاویار نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں اسے ایک خفیہ جگہ پر ملاقات کے لیے بلانا ہوگا اور میں سیکیورٹی کے ساتھ وہیں پہ موجود رہوں گا۔ جیسے ہی وہ تمہیں دستاویزات بیچنے کا کہے گا یا تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، ہم اسے آڈیو ریکارڈنگ سے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ اور اگر وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، عریشہ کے چہرے پر ہلکا خوف تھا، تب میں اس کے پاس ہوں گا۔ زاویار نے فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، سلیم اور سیکیورٹی کی ٹیم ہوگی، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اگلے چند دن عریشہ نے زبردست اداکاری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جان بوجھ کر ہر وقت غصے میں رہتی، دادی جان سے جھگڑتی اور زاویار کے سامنے طنزیہ تبصرے کرتی۔ ایک دوپہر عریشہ نے جان بوجھ کر اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا اور پھپھو کو قریب سے گزرتے دیکھا۔ اس نے فوراً زاویار سے بات کرنا شروع کر دی۔ میں تھک گئی ہوں، یہ منگنی کا ڈرامہ کب ختم ہوگا؟ عریشہ نے زور سے آواز میں کہا، میں آپ کی وہ بورنگ پراپرٹی کے دستاویزات بیچ کر لندن جانا چاہتی ہوں۔ مجھے آزادی چاہیے، یہ سنجیدہ قید نہیں۔ میں یہ سیلز حارث کو بیچ کر ہی سکون لوں گی۔ زاویار جو اب اس کا مکمل ساتھ دے رہا تھا، اس نے مصنوعی غصے سے جواب دیا، عریشہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خاندان کو تباہ کرنا چاہتی ہو؟ پھپھو نے سنتے ہی فوراً اپنا کام کیا۔ ان کا کام تھا کہ یہ غلط معلومات حارث تک پہنچانا، اور وہی ہوا۔ پھپھو کی رپورٹ پر اعتماد کرتے ہوئے حارث نے عریشہ سے خفیہ ملاقات کے لیے رابطہ کیا۔ عریشہ نے اپنا منحرف رول نبھاتے ہوئے اسے شہر کے ایک پرانے اور ویران میوزیم کے پیچھے رات گئے آنے کا وقت دیا۔ ملاقات کی رات عریشہ دل سے گھبرائی ہوئی تھی۔ زاویار نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ یاد رکھنا، زاویار نے اس کا ہاتھ زور سے دبایا، تم کوئی کمزور لڑکی نہیں ہو، تم میری پارٹنر ہو، میری حفاظت ہو، میں تم پہ اعتماد کرتا ہوں اور میں آپ پر، عریشہ نے مضبوطی سے جواب دیا۔ وہ جب میوزیم کی تاریخ ویران اوپی حصے پر پہنچی تو اس نے اپنے کان میں لگی ایک خفیہ ریکارڈنگ ڈیوائس کو چیک کیا۔ زاویار اور سلیم کی ٹیم اس پاس چھپی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حارث نمودار ہوا، اس کے چہرے پر لالچ اور شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ عریشہ بی بی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم میری بات مان لو گی۔ حارث نے طنز کیا، کیا تمہارے لندن والے مکیتر نے تمہیں بور کر دیا ہے؟ وہ ایک بورنگ انسان ہے، عریشہ نے فوراً اپنے رول میں ڈھل کر جواب دیا۔ مجھے پیسہ اور آزادی چاہیے، اور وہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ لی دستاویزات۔ عریشہ نے اسے ایک جعلی فائل تھما دی۔ حارث نے فائل تھام لی اور اس کے چہرے پر وحشیانہ فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرے پاس آتے ہی تم اور تمہارا وہ بزنس مین کزن دونوں ختم ہو جاؤ گے۔ یہ صرف دستاویزات نہیں ہے عریشہ، اس کے ساتھ ہی پوری جائیداد بھی میری ہو جائے گی، اور وہ تمہاری دادی کا جھوٹا وعدہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ میرا وعدہ؟ حارث نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں صرف جائیداد چاہتا تھا؟ تمہاری دادی نے میری فیملی کو ذلیل کیا تھا، میں اب ان کی لاڈلی پوتی کو استعمال کر کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دوں گا۔ یہ رہا تمہارا انعام۔ اس نے تیزی سے عریشہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، ویسے ہی زاویار سائے سے باہر نکلا۔ اپنا ہاتھ پیچھے کرو حارث۔ زاویار کی آواز اتنی گرجدار تھی کہ حارث خوف سے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ سلیم اور اس کی سیکیورٹی ٹیم بھی ایک سیکنڈ میں منظر عام پر موجود تھی۔
हारिस को मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया था। रिकॉर्डिंग शुरू करो, जावियार ने सलीम को हुक्म दिया। रिकॉर्डिंग पहले ही हो चुकी है मालिक, सलीम ने जवाब दिया। जावियार ने अपना रुख हारिस की तरफ किया। तुम्हारा झूठ पकड़ा गया हारिस। तुम्हारा मकसद माली नहीं बल्कि खानदान को तबाह करना था, और तुम्हारी साजिश नाकाम हो गई। ये सिर्फ एक्टिंग नहीं थी, ये हकीकी मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ था। हारिस ने आखिरी कोशिश की। उसने अपना असला निकाला जो उसने छुपा रखा था, मगर इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, जावियार ने फौरन अरीशा को अपनी तरफ खींचा और सलीम की टीम ने हारिस को काबू कर लिया। जावियार ने अरीशा को मजबूती से थामे रखा। अरीशा की आंखें खुशी से नम थीं। हारिस को काबू करने के बाद स्टडी रूम में दादी जान, फूफो, मामू और ख़ानदान के दीगर बुजुर्गों की मौजूदगी में तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई। रिकॉर्डिंग में हारिस का साफ एतराफ़ था कि वो ख़ानदानी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था और ये मंगनी तोड़कर दादी को जलील करना चाहता था। दादी जान के चेहरे पर एक धीमी मगर गहरी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि वो उनकी चाल कामयाब हुई, मगर उन्हें इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि उनके पोते ने मोहब्बत और भरोसे को अपने असूलों से ऊपर रखा। दादी ने एक रस्मी बयान जारी किया कि हारिस को कानून के हवाले किया जाएगा और इस तरह का कोई भी माली या जज्बाती बोझ अब खानदान पर बाकी नहीं रहा। जावियार ने दादी की तरफ देखा, जिनकी आंखों में तशक्कुर था। अब वो अपने वादे से आज़ाद हो चुका था, मगर वो अब अरीशा से बंधा हुआ था। जावियार अपने कमरे में बैठा था जब अरीशा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। वो गुलाबी लिबास में थी और उसके हाथ में एक बड़ा कप था। गुड मॉर्निंग मिस्टर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, अरीशा ने शरारत से कहा। मुझे आपको ये टास्क देना है कि आज से आप हर रोज सुबह मेरे साथ चाय पियेंगे, और ये दूध पत्ती है, कड़क नहीं। जावियार ने पहली बार दिल खोलकर हंसना शुरू किया। ये आवाज़ उसके गले से निकलने वाली एक नई आज़ाद आवाज़ थी। कबूल, जावियार ने कप लेते हुए कहा और फिर मुस्कुरा कर बोला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने रात भर काम किया है और अपने सोने का शेड्यूल आज के लिए 5 मिनट कम कर दिए है। ये गैर मामूली कुर्बानी है। अरीशा उसके पास बैठ गई और अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। मैं जानती हूँ कि आपने हम सब के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जावियार, और मैं इस नए हल्के फुल्के जावियार को पसंद करती हूँ। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया अरीशा, जावियार ने बहुत ही नरमी से कहा। अब मेरे पास टाइम शेड्यूल नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम्हारे लिए वक्त की मोहब्बत है। बस तुम्हारे लिए बेवक्त की मोहब्बत है। चंद हफ्ते बाद अरीशा और जावियार की शादी का दिन आ गया था। ये तकरीब इंतहाई खूबसूरती और रवायती थी। अरीशा सफ़ेद अरूसी जोड़े में एकदम मासूम और हसीन लग रही थी। जावियार शेरवानी में अब भी पुरवकार था, मगर उसकी आंखों में अब बेचैनी की बजाय चमक थी। निकाह के दौरान काजी साहब ने जब रस्म व रिवाज की बात की तो अरीशा ने फौरन हाथ उठाया। काजी साहब, मेरा एक सवाल है। पूरा मजमा हैरान रह गया। मैं अपने शोहर जावियार से एक नया अहद लेना चाहती हूँ। अरीशा ने मुस्कुराकर जावियार की तरफ देखा। ये क्या है? काजी साहब ने मुस्कुराकर पूछा। अरीशा ने गहरा सांस लिया और जावियार की आंखों में देखा, जहाँ अब सिर्फ प्यार था। जावियार अहमद खान, क्या आप वादा करते हैं कि आप जिंदगी में हर हफ्ते कम से कम एक बार आइसक्रीम सड़क पे खाएंगे, चाहे लोग कुछ भी सोचें? और क्या आप वादा करते हैं कि आप हमारे ताल्लुकात को किसी भी कीमत पर बिजनेस डील या टाइम शेड्यूल का हिस्सा नहीं बनाएंगे? और क्या आप वादा करते हैं कि आप मेरी नादान मासूमियत भरी शरारतें झेलेंगे और बाकी नावलिश और ताजिर का ट्रिप तो याद ही होगा? जावियार ने मुस्कुराते हुए और बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा कि मैं जावियार अहमद खान आज यहाँ तमाम दुनिया के सामने ये तमाम बातें कबूल करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी हमेशा तुम्हारी चंचल मोहब्बत के असूलों पर चलेगी, और इस बात का भी वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। और ऋषा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, ताकि मुझे कोई जज्बाती गलती ना करने दो। तुम्हारी मासूम रहनुमाई अब मेरा सबसे बड़ा एहसास है। उनके वादों पर सब मुस्कुरा दिए। उनकी जिंदगी अब एक नया मोड़ ले चुकी थी, जहाँ बेगुनाह खुशियाँ और मोहब्बत थी।